اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریویس سیشن میں ہم نے کنکلوڈ کیا تھا ٹرانسفر پرائسنگ, دیٹ از دی پرائسنگ وچ وی چارج ٹو دی فیلو ڈویژن اور فیلو ڈپارٹمنٹس. بٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی پرائسنگ فرام ایکسٹرنل customers. And you know the customer, we call it a king because they give us the revenue. So what they really need, they need a quality product at a reasonable price. But how that price is going to be calculated, what are the various methods of calculating those prices, and what factors we should consider, that is what we are going to discuss today. Because the pricing of your product or services is the most important element or of the management accounting. Now let's discuss one by one the pricing decision, the objective first of all. What are the objectives of setting an external price? The following factors to be considered while pricing the goods and services. Number one, to understand the factors which may be considered in pricing. So there can be a number of factors which you have to keep in mind while setting a price. They are not only the cost, but also the economic factors as well. Then to know the theoretical economic background to pricing, because economists suggest that the price is determined by supply and demand forces, but we have to consider the cost as well, because without knowing the cost, you can't just simply set a price. For example, if you don't know the cost and you set a price, so what will happen? The price can be very high or price can be very low. So if the price is very high, not competitive, people may not buy your product. And if the price is too low, it may happen that you may not be covering your cost and you may end up with the losses too. So we need to know what is the cost. Then to be able to use different calculations to find the optimal pricing. You know, it happens sometime that we have the capacity to produce some, let's say, number of units. Question arises that how many units we can sell in the market, and then what price we are going to charge. And if we see the increase, decrease in prices, the demand of our product will also vary. So we must consider that factor also. To understand the limitation of classical theory, that is also very important. Classical theory, as I said, we simply say the market condition determine the prices. To know the difference between full cost pricing and marginal cost pricing. So technically, currently we are using full cost pricing, because marginal cost pricing is generally used for internal purposes where we have variable cost plus the lost contribution margin, which is a general formula. Now, when we have something like internal and external pricing, a firm may be considered the two types of pricing decision, those for sales external to the firm, that is to customer, and those relating to the price used for internal transfer between division department of the same organization. So we have discussed the transfer pricing earlier. So today, the pricing problem. The pricing problem is complex one with numerous interacting factors and no simplistic solution. There is no single way, there is no simplest way to find out what should be the price of your product. You know, it happens sometime if you are producing a unique product, something new, innovative product. So we used to charge in marketing terms skimming pricing. Whatever price you quote, you will get it. But if it is not a new product, it's let's say an old product, then you need to maybe penetrate to a certain market. So you might charge penetrating prices. So there are different types of way how we can work it out, the customers, the complex. The typical factors which may need to be considered, explicit or implicit, in pricing a decision are the following. So these factors to be kept in mind while determining the prices. Number one, the firm's objective. What is the objective of the firm? To maximize the profit, to maximize the revenues, or to maximize the satisfaction or to satisfy the customers. Or we must be clear what are the objective we are following so that we can go along with it. Then the market in which the firm operates. You know, if it's you are working, let's say, only for local market, so the pricing criteria will be different. But when we are talking about export market,
then the pricing criteria will be different. Obviously, in a local market, you have, let's say, marketing expense, admin, all together add up. But when you go to an external market, that is export market, then you have end up to all the regulations which you have to follow while exporting your product. So we must consider those factors as well while fixing the price for internal purpose, or rather local market and the external market. Then the perfect and imperfect competition or oligopolistic or monopolistic conditions. So that is another issue. If you are in a monopolistic condition, then you can fix whatever price, you will get it. But do remember, we are not talking about the controlled price by the government. We are not talking about that. The other thing is the demand of the firm's product. Normally, if the demand increases, the usually prices increases too, because the elasticity of demand and supply is also very important, and we must consider that as well. So if the demand is, let's say, low and you have the capacity to produce, so instead of keeping the stock, you reduce your price so that you can sell your product. If the demand is high, you can raise your price also. And if you have seen sometime that when the supply is less, price goes up. So similarly, when the supply is greater, then the price goes down. The cost structure of the firms and the products. Are you producing just single products or you are producing multiple products? What is the cost structure? How much is the variable? What is the fixed cost? And so on. We must look into our cost structure. Sometimes it happens that your variable cost, production cost may not be that high, but your marketing cost is going to be very high. So in that case, we should consider the marketing cost as well. Then what are the expected future marginal cost or fixed cost? Because today variable cost, let's say, is 10 rupees a unit, and maybe tomorrow, due to some restriction here and there, the variable cost may increase to 12 to 15 rupees a unit. Then we must consider what will happen, the variable cost in future, and similarly the fixed cost. Because even fixed cost in a long range, it is also going to change. So we must consider the future, not simply the current prices. Then what is the nature of extent and nature of competition? Well, currently we may say that there is no perfect competition, but still the competition is there. And you are not just alone selling in the market. There are other people as well. So we must consider the competition. Then the substitutes also, that a lot of substitutes are available for your product. So you must consider those substitutes as well. Then you should also consider the life cycle of your product. Is it the beginning of new product, or is it already maturing it, or it is going to decline? We should consider also. Before your product start declining, then you start working a new product so that you can, once the product is gone out of the market, you come up with a new product. Level of activity is also very important, that at what level the company is operating, that is also very important, because if you got, let's say, 100% capacity and you are only utilizing 50% capacity, it means the overheads are going to be charged for 50% capacity. That's why the price is going to be high. So we must consider at what level of activity we are operating and try to improve it, because the more units you produce, the more the cost per unit is going to be down and your price will be reasonable. And if you recall, in ABC system, we have worked out that how the costing of, rather charging overheads to your products. Material cost and labor cost is known variable cost, but the other cost, which is the fixed cost, how to allocate those costs, that is the very important factors, and we discuss it in ABC costing. Then will the firm be working at full capacity or below capacity? What is the position of the competitors? Then government restrictions and legislation. It happens sometimes that government also come into that they put some restrictions, some bars, and you can't just go beyond that. It is, are these regulations or laws government policy, government prices? So sometimes government also fix prices. For example, you can't simply sell edibles without government approvals. Similarly, many products are there where the government is asking you that this is the price to be quoted. And you have seen almost in all cases now, all products are price tagged. So we need to see
okay, what government is. And then the sale tax things, because when you are fixing a price, the customer is, if customer, an ultimate customer is paying for that, so you have seen that the sale tax should also be taken into account. And if you go in these departmental stores, they said the price is this and this is the sale tax, the total price is this. So sometimes we look into the price quoted and not in taking the account the sale tax. So when we go to pay the price, so you see you are paying not only the price which is quoted at the price of the product, you also pay for the sale tax as well. So we must consider all these as well while taking into account the price. Now inflation is also very important. Is inflation rising, falling, high or low? That should also be considered. Because due to inflation, not only the input resources cost is increasing, so you need to pass on this increased cost to your customers. So accordingly, you need to adjust your prices also. The availability of substitute, that number of substitute, as I said earlier, is the product clearly differentiated or those close substitute? अब नोट करें कि अगर शुरू में जब ये हमारे लैपटॉप वगैरह आए तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी. अब प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं. उसकी वजह ये है कि एक मॉडल नहीं है, एक कंपनी नहीं है. नंबर ऑफ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग these laptops, so that's why the price is not very high. Naturally, all not these points are explicit considered in every pricing decision, and it is quite possible for some factors not included in the above list. So there is a possibility that there may be a number of factors which we have discussed here, but there can be more. So it depends situation to situation ke how the price can be fixed of a particular product or service. Now, pricing in practice, like many other problems in pricing decisions, suffers from the lack of accurate and relevant information. असल मसला जो है वो relevant information का है. अगर आपकी actual cost जो आप determine करके ला रहे हैं वो सही नहीं है, आपने उसमें relevant cost add नहीं की है, आप ऐसे ही add up करके cost एक figure बना रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो price जो भी set करोगे वो appropriate नहीं होगी. This is particular so in relation to demand information, and many firms incur considerable costs in attempting to discover likely demand and how demand will vary with the change in prices and its elasticity. So जैसे मैंने कहा कि आपने देखना है कि किस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, डिमांड की इंफॉर्मेशन, कि कितनी डिमांड है आपकी प्रोडक्ट की, और उसी हिसाब से आपने उसको प्रोड्यूस करना, फिर प्राइस फिक्स करना. फिर उसमें जो इलास्टिसिटी की बात हमने करते हैं कि चेंज जो है डिमांड में या सप्लाई में, उससे प्राइसिंग में क्या चेंज आती है वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. वेज इन विच इट इज़ डन, सर्वेज, मार्केट रिसर्च, so many test marketing, simulation method, representative feedback and other methods. Usually आपको ये survey या research करना पड़ती है कि what is the demand. Although it is very, very difficult, but we got number of ways, conduct research and then try to find out at what price we can sell it. Any new product or any new venture you start, you need to know how the people will take it, how the people will demand. So we have seen probability theories and all that to determine what is the expected demand. Only then you can see the pricing fixation. How difficult the task may be, it is important to try establish some form of information on demand because it is the crucial element. So as I said, cost is the one side and the other side is the economics, that's the demand. So if the demand is there, we can produce and we can charge a price. But if demand is not there, there is no need of producing the product. So whatever price you fix, people may not even need that product. It is crucial element. Pricing is not simply a cost-based decision, which has been a traditional view and accounts for the frequent use of some form of cost plus system. Traditionally, what we do, we use the cost plus system. अब ये cost plus system क्या है, इसको मैं later on discuss करता हूँ. Pricing is always an important decision, although in the frequency decision, the level at which they are taken varies from firms to firm. And I really surprised कि ये नेस्ले की जो वाटर है, फ़र्ज़ करें पर आप अगर बाज़ार से ख़रीदते हैं तो फ़र्ज़ करें छोटी बॉटल या बड़ी बॉटल जो भी आप ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, और अगर आप किसी होटल में जाकर उसी को आप ऑर्डर करते हैं और वही प्राइस चार्ज करते हैं
تو اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. تو یہ میری سمجھ سے تو باہر ہوتی بات کہ وائی دے آر چارجنگ. فار ایگزامپل اگر مارکیٹ میں 50-60 روپے کی ہے, بڑی بوٹل کی بات کر رہا ہوں, تو وہ 90 روپی یا 70 روپیز چارج کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ان کی کاسٹ تو نہیں بڑھ رہی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کم دے آر چارجنگ سچ اے ہائی پرائز, اور پھر بھی لوگ کھاتے ہیں, لوگ پیتے ہیں. تو دس از واٹ وی آر سرپرائزنگ کہ the price in the market is different and you are charging to your customer a slightly high price. Anyhow, pricing decision is taken at the board level. یاد رکھیں, یہ نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ بیٹھ کر کیلکولیشنس کرے اور ایک پرائز فکس کر دے گا. نہیں, یہ بورڈ لیول کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے الٹیمیٹلی جو کارپوریٹ کا آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کرنا ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ریونیو جنریٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو چیز جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے. تو سارے ڈیسیجن کو بنانے کے لیے آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن, پراپر انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اونلی دین یو کین فکس دا رائٹ پرائز. ناؤ ڈیلیگیشن کی جا سکتی ہے پرائسنگ کی, کہ ٹھیک ہے آپ اگر چھوٹی موٹی چیز, چھوٹا سا کام ہے تو اس کے لیے تو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مین پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, جنرل بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ ایک انڈیویجول کو اتھورائز نہیں کر سکتے. ناؤ لیٹس us discuss now the various costing pricing methods. Number 1 is the cost plus pricing method. Cost plus pricing method میں سمپلی کیا ہے کہ آپ اپنی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج ایڈ کر دیتے ہیں. اب یہ جو پرسنٹیج ایڈ کرنا ہے یہ آربیٹریری ہے, یعنی کتنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ. یعنی وہ آپ یوں کہنا چاہیں گے وہ پروفٹ ہے. یس, اگر پروفٹ ہے تو کتنا پروفٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ایکچوئل کاسٹ کیلکولیٹ کرنا جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر آپ ایکچوئل کاسٹ صحیح کیلکولیٹ کر لیں, اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج جو بھی ڈیسیجن مینجمنٹ کا ہے وہ اس میں آپ ایڈ آن کریں, آپ ایک پرائز سیٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں بہت ساری, دیٹ اے فرم فریکوینٹلی امپلوائز سم فارم آف فارمولا بیسڈ آن کاسٹ ٹو ارائیو ایٹ اے سیلنگ پرائز. نارملی یہ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں, مثلا کوئی کنسٹرکشن کے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہم کاسٹ پلس کانٹریکٹ ہی یوز کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ فکس پرائز پر جاتے ہیں سو یو مائٹ اینڈ اپ لاسز ان دی سینس کہ یو نیور نو کہ درمیان میں پرائسز چینج ہو جاتی ہیں, را مٹیریل کی, لیبر وغیرہ کی, تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کاسٹ پلس پرائسنگ جو ہے یہی جنرلی یوز ہو رہی ہے مارکیٹ میں, اور اسی کی بیس پر ہم کرتے ہیں. بٹ کوشچن ہے کہ کیا ہم اس جو کاسٹ ہے اس میں وہ ٹوٹل کاسٹ لیں یا صرف مارجنل کاسٹ لیں, اور اس میں ایڈ کریں کیا اس میں سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس ایڈ کریں یا نہ کریں. سو کاسٹ پلس کا مطلب تو ہے ٹوٹل کاسٹ آپ لیں گے, یعنی فل کاسٹ. یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس میں سے کوئی بھی کاسٹ اگنور کر دیں. اب اس میں نوٹ کر لیں کہ کاسٹ وہی ہے جو ایکچوئل کاسٹ ہے, یعنی جس میں آپ کا کیش آؤٹ لے ہے. یعنی جو کوالٹیٹیو کاسٹ ہے وہ اس میں ہم ایڈ نہیں کرتے ہیں. جب کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ فزیکل کاسٹ یا ایکچوئل کاسٹ کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہم لیتے ہیں, اور اس میں پھر ایک سرٹن پروفٹ مارجن جو ہے ایڈ کر کے کسٹمر کو چارج کر لیتے ہیں. اب 2 کاسٹ پلس سسٹمز آر ڈسکرائبڈ. نمبر 1 فل کاسٹ پرائسنگ اینڈ ریٹ آف ریٹرن پرائسنگ. فل کاسٹ پرائسنگ کا مطلب یہ کہ جو ٹوٹل کاسٹ انکر ہوئی ہے اس کو ایبزارپشن کاسٹنگ پرائسنگ بھی کہتے ہیں. کیونکہ آپ نے پڑھا شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایبزارپشن کاسٹنگ اور مارجنل کاسٹنگ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ایبزارپشن کاسٹنگ میں یہ تھا کہ ہم ویریبل کاسٹ میں مٹیریل, لیبر اور اوور ہیڈس ویریبل پلس فکسڈ اوور ہیڈ بھی ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے نا مارجنل کاسٹنگ میں ہم ٹوٹل کاسٹ ایڈ کریں گے, اور پھر اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے نا وہ پروفٹ کی ایڈ کریں گے اور پھر چارج کریں گے. اب وہ پرسنٹیج جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اٹ از ویریڈ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ 10% رکھنی ہے, 20% رکھنی ہے, 15% رکھنی ہے. اٹس انٹائرلی اپ ٹو دی مینجمنٹ, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنے پروفٹ میں. اس کی ریزن ہے, دیکھیں اس کی ریزن سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ 20% پروفٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے شیئر ہولڈرس کو اس میں سے ڈویڈنڈ بھی دینا ہے, اس میں سے آپ نے ٹیکس بھی پے کرنا ہے. تو واٹ لیفٹ آؤٹ فار گروتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک پرسنٹیج جو ہے نا بڑا اسپیسیفکلی مینشن کرنا ہی پڑتا ہے کہ جی کتنے % ہم ایڈ آن کریں گے اپنی فل کاسٹ پر. دا ٹوٹل کاسٹ انکلوڈس آل دا ویریبل, the measurement of which should represent few problems plus appropriated fixed cost based on normal volume and normal production mixes. یہ ایک اور پرابلم ہے کہ دیکھیں ہم جو
فکسڈ اوور ہیڈ ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ایز اٹ از لیتے ہیں. اگر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ویری کرتی ہے تو اکارڈنگلی آپ کا ریٹ ویریبل فکس اوور ہیڈ ریٹ جو ہے وہ یعنی اس کی جو چارج ہے پروڈکٹ کو وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ اپنی اوور ہیڈس جو ہیں خاص طور پہ فکسڈ اوور ہیڈ اس کی جو اپورشنمنٹ ہے اس کا طریقہ کار کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. لیکن 100% کیپیسٹی پر آپ کہتے ہیں فرض کریں 1 لاکھ روپے کے فکسڈ اوور ہیڈ ہوں گے. اگر آپ پروڈیوس 60-70% کیپیسٹی پر کر رہے ہیں کام تو پھر کیا ہوگا کہ 100% کیپیسٹی کے اوور ہیڈ 70 یا 60% کیپیسٹی پر چارج ہو جائیں گے. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایبزارپشن کاسٹنگ. تو اس میں جو یہ اوور ہیڈ فکسڈ اوور ہیڈ خاص طور پر اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے. Then the cost so established will also be appropriate when the actual volume mix is the same as the estimated volume. یعنی ہم ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا شروع میں اوور ہیڈ کے لیے بھی اور پروڈکشن کے لیے بھی, تو ایکچوئل کیا ہے اور اس سے پھر آپ کی ویریشن آتی ہے. یہ ویریشن جو ہے یہ نارملی کسی بھی پروڈکٹ کے لیے دیکھیں آپ یہ تو ہوگی, لیکن ہم نے ایک جنرل فارمولا رکھا ہوا ہے کہ جی ایبزارپشن کاسٹنگ رکھیں اور اس میں آپ ایک سرٹن ریٹ جو ہے ایڈ کر لیں. Alternations in selling price affect the volume of sales, which is turn affect the unit fixed cost, which raises the possibility of future price changes, that causing a circular problem to be ever presented, and full cost pricing is employed. اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ ٹوٹل کاسٹ کو لے کر پرائس میں اگر تھوڑی چینج کرتے ہیں اور اس چینج کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ فلکچویٹ کرتی ہے, تو ہم پہلے سے بھی یہ طے کرتے ہیں کہ اگر ہم پرائس میں 10% انکریز کرتے ہیں یا ڈیکریز کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس میں کیا چینج آئے گی. کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں آپ کا آبجیکٹیو ہے پروفٹ میکسیمائز کرنا, ریونیو کو میکسیمائز کرنا, تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی پرائس یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے, پرائسز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو جائے. اچھا اس میں بھی دیکھیں دے آر نیومرس فیکٹر وچ گورن دی مارک اپ پرسنٹیج. For example, the markup may many related to risk and rates of stock turnover. اب یہ مارجن یا جس کو ہم پروفٹ کہہ رہے ہیں یا مارک اپ کہہ رہے ہیں, لیکن مارجن اور مارک اپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مارک اپ ہوتا ہے کاسٹ پر ایڈ کرنا اور مارجن ہوتا ہے سیلز پہ آپ کیا ارن کرنا چاہتے ہیں. تو مارک اپ جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی کاسٹ آف کیپٹل کو دیکھیں گے, اور کاسٹ آف کیپٹل کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی پڑھا ہے کہ ہم اس میں اس کی رسکینس کو بھی دیکھتے ہیں, اس میں سارے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو دیکھتے ہیں, پھر جا کر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے % مارک اپ کرنا چاہیے. دا موسٹ انفلیکسیبل سسٹم وچ وڈ ویئر a fixed percentage is applied to the total cost to each product regardless the change in the condition. The approach could cause a firm that is operating below capacity to turn away business which is available at less than normal price. اب دیکھیں اگر آپ بلو کیپیسٹی کام کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ کی جو ٹوٹل فکس کاسٹ ہے وہ تو فل کیپیسٹی پر ہی چارج ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور پھر کوئی کسٹمر اگر آپ کو اس سے کم پرائس آفر کرتا ہے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایز لانگ ایز آپ کی پروڈکٹ جو ہے, آپ کی جو سیل ہے پرائس ہے, اگر وہ ویریبل کاسٹ کور کر کے کچھ کنٹریبیوشن دے رہی ہے تو ہمیں ایسی پرائس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. میں کوئی نیومیریکل بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. However, it must be realized that in the long run price must be sufficiently high to recover the all cost but fixed and both fixed and variable together with a reasonable rate of profit, otherwise the survival of the firm will be in jeopardy. سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ٹوٹل کاسٹ کو کور نہیں کرتے اور کچھ پروفٹ جنریٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ فل کاسٹ پرائس بیس جو ہے اس کو یوز کریں. اب یہ ریٹ آف ریٹرن پرائسنگ کیا ہے کہ ہم اپنی پرائسنگ پر جو ریٹ آف ریٹرن ارن کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. ویئر این آرگنائزیشن یوز دی کانسیپٹ آف ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ, اور یہ ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی دیکھا تھا جہاں ہم نے رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کی بات کی تھی کہ ہم پروفٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کیپٹل امپلائڈ سے. یہ اور بات ہے کہ پروفٹ اور کیپٹل امپلائڈ کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. ایز اے میجر آف پرفارمنس, management may wish to know what selling price would be necessary to achieve a given rate of return
on capital employed. Estimating the total cost for a normal production year and the amount of capital employed, these figures can be used in the following formula. تو planned rate of markup on cost کی calculations دیکھیں. Capital employed multiplied by the return on capital employed and divide by the total annual cost. تو اس سے آپ ایک ریٹ ورک آؤٹ کر لیں گے. ایگزامپل میں دیکھیں, the target rate of return on capital employed is, let's say, 18%. The amount of capital employed is 1.5 million and the estimated total annual cost are 2.25 million. What is the required markup on cost? Simply 1.5 million کا 18% لیں اور اس کو آپ ٹوٹل کاسٹ ہے اس سے ڈیوائڈ کریں, سو 12% آئے گا. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی کاسٹ میں 12% ایڈ کریں گے. دی ریشیو آف کیپٹل امپلائڈ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. دا میتھڈ آف کیلکولیٹنگ اے مارک اپ ڈز ہیو دی ایڈوانٹیج آف ریلیٹنگ پرائسنگ ٹو لانگر ٹرم فائنینشیل آبجیکٹیوز, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اپنے شیئر ہولڈرس کو سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے لینڈرز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو صرف اور صرف آپ نے یہ نہیں ہے کہ اتنا کما لیں کہ جس سے آپ کی کاسٹ پوری ہو جائے, بلکہ آپ کو اس سے ایکسٹرا کمانا پڑے گا تاکہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس پہ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کور ہونی چاہیے. It will be apparent that it is only a variant of full cost pricing with the same potential inflexibility. The claim is sometimes made that the method removes the arbitrary element for establishing what is a fair markup. تو markup کی calculations کے لیے obviously آپ نے جب ایک فارمولا ڈٹرمن کر لیا ہے تو, اور فارمولا ڈٹرمن کیا ہے آفٹر اے تھاٹ, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بنا کر رکھ دیا آپ نے, نہیں, اس کے لیے لاجک ہے پیچھے اور آپ نے اس فارمولے کے تحت کریں گے تو اس میں سے ایک آربیٹریشن جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اگر آپ کوئی فارمولا یوز کر کے ایک مارک اپ کا ریٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. بوتھ فل کاسٹ اینڈ ریٹ آف پرائسنگ آر essentially long-term pricing strategies which rigidly applied lack the flexibility to deal with the short-term pricing situation. تو نوٹ کر لیں کہ لانگ ٹرم میں تو یہی چلے گا, لیکن شارٹ ٹرم میں تھوڑی بہت ویریشن ہم کرتے ہیں, کیونکہ دیکھنے آئے ہیں کہ اگر ایک چیز بن گئی ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے اور بک نہیں رہی ہے تو بھئی اس کو سم ٹائم ہم ایٹ کاسٹ ٹو کاسٹ بھی بیچ دیتے ہیں, اور یہاں ہی نہیں ہے بلکہ سم ٹائم اس کو بلو کاسٹ بھی بیچ دیتے ہیں تاکہ اسٹور کی اسپیس تو خالی ہو اور کچھ تو پیسے واپس آئیں, کیونکہ اس کو اسٹوریج کاسٹ بھی پڑتی ہے. یوزنگ کاسٹ پلس پرائسنگ اے نمبر آف کرٹیسزم. اب دیکھیں اس پر کرٹیسزم کیا ہے. نمبر 1, the system do not take demand explicitly into account and assume the prices are solely cost related. یعنی یہاں ہم ڈیمانڈ میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, سپلائی میں جو چینجز, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں, ٹوٹلی ہم کاسٹ بیس بات کر رہے ہیں. Where the systems are incorporated in routine decision making, there is a tendency to base the cost on past cost level rather than consider what is cost will be in future. That is a very very important factor. کہ آپ پاسٹ کی بیس پر ہی ایک ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کاسٹ کیلکولیٹ کریں اور اس میں پرائس ایڈجسٹ کریں, یہ تو نہیں ہوتا. پرائس تو آپ ایک دفعہ فکس کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ چلتی ہے. تو ہمیں فیوچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرائس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں جو ہے ہم تو ایک پاسٹ بیس پر لے کر ہی پرائسنگ فکس کر رہے ہوتے ہیں, وچ از ناٹ ریلیونٹ. بیسیکلی ہمیں فیوچر میں بھی دیکھنا پڑے گا. تھرڈ ہے, cost plus system tend to ignore the inherent arbitration of fixed cost allocation. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ فکس کاسٹ کی allocation کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا پہلے بھی, کہ اس کے لیے کوئی ریزنیبل بیس ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے, اور وہ ABC کاسٹنگ ہی ہے جو ہمیں ایک ریزنیبل وے آؤٹ دیتا ہے کہ جی کیسے اس کی allocations کی جائے. Cost plus is long run pricing concept which lack flexibility in dealing with short run pricing where the interaction of volume, price and profits are all important. تو کرنٹلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں شارٹ رن میں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا والیوم کیسے جا رہا ہے, اور لانگ ٹرم میں ہی نہیں صرف سوچنا. Frequently the of course cost plus system are used in more flexible fashion and notional cost profit is the starting point in pricing decision. Management may vary the markup percentage by some intuitive consideration of demand, competition, capacity, other relevant matters such as adjusting the price to suit the current circumstances. دیکھیں, ایک دفعہ فکس کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریجڈ ہو جائیں اور اس کو پھر ایڈجسٹ نہ کریں. آپ نے جو اسٹاک بنایا ہے اس کو نکالنا بھی ہے, تو میک شیور کہ پرائس میں ٹائم ٹو ٹائم آپ ایڈجسٹ کریں تاکہ اسٹاک جو ہے وہ مارکیٹ میں جائے, بکے, ریسیویبل بنے, وہاں سے کیش فلو جنریٹ ہو. تو پرائسنگ ڈیسیجن جو ہے
It's very crucial in short run as well as in the long run. اب ہم کچھ اس میں questions دیکھتے ہیں جو practical questions ہیں کہ how the pricing are taken care. ایک کمپنی ہے Modern Electrical. A manufacturer undertake to engage in the production of highly sophisticated electronic product Zeta. Their factory has been lying closed. یعنی فیکٹری جو ہے وہ بند ہے اور یہ ایک پروڈکٹ بناتی تھی بڑا ہی جس کو کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ. The manufacturers claim that the industry failed due to import of similar product from Korea and Singapore at a dumping price. یہ ڈمپنگ پرائز کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ آپ بہت ساری پروڈکٹ لا کر ایک ملک میں ایک کنٹری میں ڈمپ کر دیتے ہیں تاکہ وہیں سے آپ اپنی سیل شروع کر دیں. پاکستان نے بھی ایسے کیا تھا سم ٹائم لیٹ آئی کین ریمبر کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے سارا ان کا جاتا تھا جاپان جاتا تھا سارا مٹیریل وغیرہ یان بھی جاتا تھا اور کپڑا بھی جاتا تھا وہاں سے جا کے وہ پروسیس ہو کے واپس آتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں نے اپنے آفیسز کھول لیے وہاں جا کر. اب جب آفیسز کھولے تو جو ایکسپورٹ تھی وہ آپ اپنے آفیسز کو بھیج رہے تھے یعنی وہاں کمپنی اسٹیبلش کی اور اس میں سے اس نے امپورٹ اور بہت سب نے تقریباً یہ کیا. اس سے یہ ہوا کہ وہاں پر ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی اس لیے کہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ہے ڈمپنگ پرائسز اور یہ ڈمپنگ اینٹی ڈمپنگ لاز بھی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ اس کمپنی کو یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے کہ وہ اباؤٹ ٹو کلوز بلکہ کلوز ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہوا ہے. The government took notice of the situation and carried out the investigations. Thereafter, authorities imposed a ban on import of these items altogether. This enabled the industry to operate at full capacity to produce and market 10,000 units of Zeta. Relevant data collected is reproduced below. اب دیکھیں سچویشن کیا تھی کہ جی آپ کی کمپنی بند ہو گئی تھی گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور آپ نے فل کیپیسٹی پر کام کرنا شروع کیا اور آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 10,000 یونٹس ہے. آپ کی بیلنس شیٹ پوزیشن یہ ہے دا کمپنی ہیز اتھورائز کیپٹل آف 1 million, issued and paid up capital is of 500,000, long term loan amounting to 100,000 and current liabilities 33,000 and fixed assets land plant machinery etc. is 370,000 and current assets are of 263,000. اگر یہاں سے آپ اس کی بیلنس شیٹ بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیلنس شیٹ کے ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں. اس کی آپریٹنگ کاسٹ کیا ہے. مٹیریل یوز جس میں دو طرح کے مٹیریل یوز ہو رہے ہیں امپورٹڈ بھی ہے اور لوکل بھی ہے. 2 million کا ہے یعنی 10,000 یونٹ کی بات کر رہے ہیں ہم اور اس میں لوکل مٹیریل 1.4 million کا ہے ڈائریکٹ لیبر 1.63 million کی ہے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں ویریبل 1.5 million کے اور فکس جو ہے 290,000 کے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی 810,000 ہے اور سیلنگ ایکسپینس جو ہے وہ 1 million اور 4 ہے. دیر از نو اوپننگ کلوزنگ ورکنگ پروسیس تاکہ اس میں آپ نہ پریشان ہوں. ہم نے کیا کرنا ہے فرام دی ابو ڈیٹیل پریپیئر اے اسٹیٹمنٹ آف کاسٹ ٹو میک اینڈ سیل زیٹا. ہم نے کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ بنانے کی کاسٹ ہمیں کیا آتی ہے پر یونٹ کاسٹ کیا آتی ہے. پھر نمبر 2 پر ہے ورک آؤٹ دی ایکس فیکٹری پرائز. ایکس فیکٹری پرائز جو ہے یہ سمپلی کیا ہے کہ آپ کسٹمر سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری فیکٹری سے آ کر لے کے جائیں یعنی آپ پہنچ نہیں دے رہے ہیں کسٹمر کو بلکہ کسٹمر خود آپ کی فیکٹری پر آتا ہے اور وہاں سے مال اٹھا کر لے کے جاتا ہے. لیکن ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں سمپلی کہ ایف او بی ڈیسٹینیشن اور ایف او بی شپنگ پوائنٹ. تو ایف او بی شپنگ پوائنٹ جو ہے وہ ایکس فیکٹری ہے اور ایف او بی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہم چھوڑ کر آتے ہیں کسٹمر کے گھر پر کہ جی آپ یہ پے کریں گے یعنی ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ ہے وہ پھر سیلر کو پڑ جاتا ہے ایف او بی ڈیسٹینیشن میں جبکہ ایکس فیکٹری میں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ جو ہے وہ بائر کو پڑتا ہے. تو یہاں ہم نے نکالنا ہے کہ اگر ڈفرینٹ مارک اپ یا ڈفرینٹ تو ہماری پرائسز کیا آتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بنانے کی کاسٹ کیا آتی ہے. اگر بیلنس شیٹ کو دیکھیں 10,000 یونٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ایشوڈ کیپٹل آپ کا اتھورائز کیپٹل بیلنس شیٹ میں ایز سچ ایڈ نہیں ہوتا ٹوٹل ایسٹس میں بھی یا ٹوٹل کیپٹل میں بھی. سو اتھورائز جو ایشوڈ کیپٹل ہے وہ ایڈ ہوتا ہے اور لانگ ٹرم لون ہے اور کرنٹ لائبلٹیز. تو 633,000 کی چھوٹی سی بیلنس شیٹ ہے آپ کی اور کرنٹ ایسٹس میں 263 ہیں اور فکسڈ ایسٹ 370 ہیں. تو ٹوٹل آپ کے ایسٹس اور لائبلٹیز برابر ہیں. اب اسٹیٹمنٹ آف آپریٹنگ کاسٹ دیکھیں. مٹیریل امپورٹڈ 2 million کا لوکل 1.4 million کا ہے ڈائریکٹ لیبر 1.6 کی ہے اور ویریبل اوور ہیڈ. تو ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 6,530,000 کی بن گئی. فکس کاسٹ 290 ہے
تو آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ 6820 ہے. اب دیکھیں ہم فل کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو فل کاسٹ میں صرف ہم مینوفیکچرنگ کاسٹ نہیں لیں گے بلکہ اس میں ایڈمن کاسٹ اور سیلنگ کاسٹ بھی ایڈ کریں گے. تو ایڈمن کاسٹ اور سیلنگ کاسٹ ایڈ کرنے کے بعد ٹوٹل ہماری کاسٹ بنتی ہے, ٹوٹل کاسٹ ٹو میک اینڈ سیل 8.670 ملین. یہ 10,000 یونٹس کی ہے. تو ایک یونٹ کی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 10,000 سے ڈیوائڈ کر کے, تو یہ 867 روپی یونٹ بنتی ہے. اب ہم نے جو بی پارٹ میں جو اصل پرائسنگ کا کانسیپٹ ہے, یعنی کاسٹ ہم نے ورک آؤٹ کر لی. اب کہتا ہے کوشچن میں اس نے کہا ہے دیکھیں کہ آپ 20% مارک اپ آن کاسٹ لیں. تو 20% آف مارک اپ آن کاسٹ جو ہے, دیکھیے گا کہ 20% مارک اپ کیسے, کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ تھی 8.670,000, اس میں 20% آپ ایڈ کر لیں تو یہ بنتا ہے 1.734. تو آپ کی ٹوٹل جو پرائس بنے گی وہ 10,404, اور 10,000 اگر آپ کے یونٹ ہیں تو آپ کو 1,040 روپے 40 پیسے میں ایک یونٹ بنتا ہے. یعنی آپ کی سیلنگ پرائس جو ہے وہ 1,040 روپے 40 پیسے پر یونٹ آئے گی. اور اگر آپ کیپٹل جو کیپٹل ہے آپ کا, یعنی ایشوڈ کیپٹل جو ہے, اس کی بیس پر اس میں اگر آپ 20% مارجن ایڈ کرتے ہیں تو کاسٹ تو آپ کی وہی ہے 8,670, اور اس میں آپ 20% کیپٹل کا یاد رکھیں 500,000 کا 20% ایڈ کرتے ہیں تو وہ 1 لاکھ بنتا ہے. اور اس طرح سے آپ کی جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ 8,770,000, اور 10,000 یونٹس ہیں تو پر یونٹ کاسٹ آپ کی 877 بنے گی. آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں 867 جو ہے اس کی کاسٹ ہے, اور اس میں آپ 10 روپے پر یونٹ کے حساب سے ایڈ کر رہے ہیں ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ, تو آپ کی 877 سیلنگ پرائس بنے گی. اور اگر ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ آپ لیتے ہیں اور وہ بھی 20% ہے, تو کیپٹل امپلائڈ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے سمجھایا تھا کہ یہ ناٹ اونلی دی شیئر کیپٹل بٹ آلسو دا لانگ ٹرم ڈیٹس, یہ بھی شامل اس میں ہوتے ہیں. یا دوسری سائڈ پر ٹوٹل ایسٹ سے آپ کرنٹ لائبلٹی مائنس کر دیتے ہیں تو یہ کیپٹل امپلائڈ ہوتا ہے. تو اس کی بیلنس شیٹ میں جو کیپٹل امپلائڈ بنتا ہے 5 لاکھ کا کیپٹل ہے اور 1 لاکھ کے ڈیٹس ہیں, تو 6 لاکھ بنتا ہے. 6 لاکھ پر 20% ایڈ کریں 120 بنتا ہے, 120,000 بنتا ہے. تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 879 ہو جاتی ہے, اور پر یونٹ کاسٹ سیل پرائس جو بنے گی آپ کی 879 بنے گی. تو دیکھیں اگر آپ 3 ڈفرینٹ میتھڈ سے سیل پرائس ڈٹرمن کر رہے ہیں تو اوبیسلی سیل پرائس آپ کی ڈفرینٹ آ رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے پرائس جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرے گی. اب تھوڑا سا میں یہ جو پرابلم آتی ہے نا ایلوکیشن آف اوور ہیڈس کی اور پرائسنگ میں اس کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, یہ میں ایک اور السٹریشن آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ فگرز ملینز میں ہے ساری. آپ 2 پروڈکٹ بنا رہے ہیں ایکس اور وائی, یا سوری 2 ڈپارٹمنٹ ہیں ایکس اور وائی, اور 3 ڈپارٹمنٹ وہ ہیں جو ان 2 ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیں آپ کے ایکس اور وائی جو ہے یہ پروڈیوسنگ ڈپارٹمنٹ ہیں, اور سٹورز مینٹیننس اور ایڈمنسٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سروس ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ سروس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو. اس میں مٹیریل کی کاسٹ 1.8 ملین 0.7, اور سٹور میں بھی مٹیریل یوز ہو رہا ہے اور مینٹیننس میں بھی مٹیریل یوز ہو رہا ہے. اسی طرح سے جنرل اوور ہیڈز اور ویریبل اوور ہیڈز ہر ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ دیے ہوئے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ یوسیج پرسنٹیج کہ ہاؤ دی سروس ڈپارٹمنٹ سروس آر یوزڈ بائی دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ مینٹیننس جو ہے وہ ایکس ڈپارٹمنٹ اور وائی ڈپارٹمنٹ دونوں میں بھی اور اسٹور کو بھی ہیلپ کرتی ہے. یعنی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 3 ڈپارٹمنٹس کو ہیلپ کر رہی ہے. دین ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 4 کو کر رہا ہے, یعنی ایکس کو بھی, وائی کو بھی, اسٹور کو بھی اور مینٹیننس کو بھی. اور جو اسٹورز ہیں وہ صرف آپ کا ایکس اور وائی ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کر رہا ہے. فلور سپیس اس نے بتا دی اسکوائر میٹر میں 640, 480, 240, 80 اینڈ 160. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے ایڈمن کو بھی, مینٹیننس کو بھی, اسٹور کو بھی, ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے پروڈیوسنگ ڈپارٹمنٹ پر, اور اس کی بیسس جو ہیں وہ نظر آتی ہے. دیکھیں فلور سپیس جو ہے وہ 640, 480, 240, 80, 160. تو دیکھیں اس میں کس کو ہم پہلے الوکیٹ کریں, یعنی اس میں یہ پرائرٹی کہ کس ڈپارٹمنٹ کو پہلے الوکیٹ کیا جائے. یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک کو آپ الوکیٹ کرتے ہیں تو جب دوسرے کو الوکیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ جس کو کلوز کر دیا ہوتا ہے وہ پھر سے آ جاتا ہے. تو ریپیٹڈ ڈسٹریبیوشن میتھڈ بھی ہے, اور سم ٹائم ہم اس کو الجبرک میتھڈ سے بھی سالو کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. سمپلی دیکھیں کہ ہم نے کیسے کیا ہوا ہے.
دیکھیں مٹیریل، اوور ہیڈس اور جنرل فیکٹری یہ تو کلیئر کٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے ایڈمن ڈپارٹمنٹ کو، اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے وہ 0.560 بنتی ہے. اس کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے ایکس، وائی اسٹور اور مینٹیننس کو. اس کے بعد ہم نے مینٹیننس کو ایلوکیٹ کرنا ہے، تو مینٹیننس کا ٹوٹل ہو جاتا ہے پھر 536، اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. تو اس سے آپ کی فل کاسٹ پر یونٹ جو بنے گی وہ 34.16 اینڈ 42.51. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب ہم یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم راؤنڈ نہیں کرتے، اس کو ہم اپ ٹو 2 ڈیسیملس منیمم ضرور بناتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو راؤنڈ کر کے 34 اور 43 کر دیں، ایسا نہیں ہے. یونٹ کاسٹ جب بھی کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ ڈیسیمل تک جاتی ہے، یعنی روپیز پیسوں میں بھی جاتی ہے، پینیز میں بھی جاتی ہے. آپ نے مارک اپ ایڈ کیا اس میں 25%، تو آپ کی پرائس بن گئی 42.7 اینڈ 53.14. تو پہلے آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو اوور دی پروڈیوسنگ ڈپارٹمنٹ، کیپنگ ان مائنڈ کہ سرٹن سروس ڈپارٹمنٹ may be servicing the other service department as well. So very carefully آپ نے اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. اور یہ جو ایلوکیشن کی ہے ہم نے زیادہ تر یوز کیے ہیں آپ کا جو ایریا گیون ہے، ایریا کی فریکشنز جو دی ہوئی ہے. اس میں سیکنڈ پارٹ میں تھا کہ اگر آپ صرف ویریبل کاسٹ کو یوز کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں مٹیریل، ادر اوور ہیڈ، ایڈمن اوور ہیڈ، اس میں سے فکس کاسٹ آپ نے نکال دی، کیونکہ ویریبل کا مطلب ہے کہ جو جنرل فکسڈ اوور ہیڈ ہیں وہ ہم شامل اس میں نہیں کریں گے. تو اس کی ایلوکیشن کے بعد جو ہماری کاسٹ بنتی ہے پر یونٹ ویریبل کاسٹ نکالی آپ نے 20.21 اینڈ 20.97. اب دیکھیں کہ کرنا ہمیں کیا ہے کہ کیا اگر اس میں بھی ہم ایک پروفٹ مارجن ایڈ کرتے ہیں 20%، تو اس کا 20% جو بھی بنتا ہے وہ ایڈ کر لیں، آپ کی پرائس نکل آئے گی. اس میں کوشچن میں ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ ایک ایشو جو اس میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ کمپنی کو ایک انکوائری آئی ہے کہ آپ اوورسیز میں 3000 یونٹس آف وائی کے بیچ دیں، پرائس آف 35 پر یونٹ، اینڈ انکوائری آف 50,000 آف وائی ٹو سپلائی ان فل ایز اے ریگولر انٹرول ڈیورنگ دی فورتھ کمنگ ایئر ایٹ دی پرائس ایٹ وچ دی ایکویلنٹ ٹو فل کاسٹ پلس 10%. تو دیکھنا یہ ہے اس میں اب کہ کیا ہم 35 پر بیچ سکتے ہیں، جبکہ ہم نے پرائس، اگر آپ دیکھیں پرائس ہم نے کیا نکالی تھی 42 اور 53، تو ہمیں جو پرائس مل رہی ہے جو 35، تو کیا ہمیں ایسے کر لینا چاہیے؟ اگر تو ہم جاتے ہیں ویریبل کاسٹ کی بیس پر، جو 20 روپے اور 10% ایڈ کر تو 22 روپے بنتا ہے، تو اس میں تو ہمیں پروفٹ بنتا ہے. لیکن اگر آپ فل کاسٹ کی بیس پہ جاتے ہیں تو 35 پر ہم نہیں بیچ پاتے. لیکن ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے. اگر ہم انڈر کیپیسٹی کام کر رہے ہیں تو ایز لانگ ایز ہماری ویریبل کاسٹ کور ہوتی ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آرڈر. سو لیٹس کنکلوڈ کہ اس میں کیا دا پروپوز سیلنگ پرائس ایکسیڈس the incremental cost and provide a contribution towards fixed cost and profit of 14.03 per unit, thus giving a total contribution of this. جیسے میں نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ویریبل کاسٹ کو کمپیئر کریں جو آفر پرائس ہے تو اس سے آپ کو ایک کنٹریبیوشن بن رہی ہے، تو ایز لانگ ایز دا کنٹریبیوشن از دیئر آپ ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اگر آپ فل پرائس پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کنٹریبیوشن نہیں ملتی، تو آپ کو نیگیٹو کنٹریبیوشن ملے گی، اس لیے پھر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیونکہ ہمیں جو انڈر یوٹیلائز یونٹ کیپیسٹی ہے اس کو یوز کر لینا چاہیے، اور ویریبل کاسٹ کی بیس پر بھی پرائس سیٹ کر کے ہمیں سیل کر دینی چاہیے، کیونکہ فکس کاسٹ چینج نہیں ہوگی، یاد رکھیں وہ تو اتنی ہی رہ جائے گی. اگر انکریز ان کنٹریبیوشن فرام ایگزسٹنگ بزنس 50,000 یونٹس ہے کنٹریبیوشن آف 25.79. لاسٹ کنٹریبیوشن فرام ایگزسٹنگ بزنس یہ بھی ہے کہ اگر آپ باہر بیچتے ہیں تو آپ کو ظاہر مارکیٹ میں آپ سپلائی نہیں دیں گے تو اس وقت بھی آپ کو لاس کنٹریبیوشن ہو جائے گی، پھر بھی آپ کی نیٹ انکریز اینڈ کنٹریبیوشن ہے. سو بفور ایکسیپٹنگ دی آرڈر لانگر ٹرم امپلیکیشن شوڈ بی کنسیڈر. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آرڈر آپ کو آ رہا ہے اور خاص طور پر وہ اگر ایکسپورٹ آرڈر ہے تو سم ٹائم ہم اپنے لوکل آرڈر کی کاسٹ پر بھی، یعنی لوکل آرڈر نہ سپلائی کر کے بھی ایکسپورٹ آرڈر میں چلے جاتے ہیں، بیکاز یو آر گیٹنگ انٹو اے نیو مارکیٹ. اور جب آپ ایکسپورٹ میں جاتے ہیں تو آبویسلی آپ فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ کہ آل دوز پرابلمس جو ہمیں ایکسپورٹس میں آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹل وی پریفر کہ ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں جائیں. اب ہو گیا رہا دیکھیں پاکستان میں، ہم پاکستان میں بناتے ہیں اور اسٹیکر جو ہے باہر کے لگا کر باہر بھیجتے ہیں. ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے وہ ایک نامینل کاسٹ ہے، لیکن وہ جو اپنا پرائس ٹیگ لگوا رہے ہیں وہ ڈالر میں لگوا رہے ہیں،
وہ ڈالر میں جب اس کو کنورٹ روپے میں کرتے ہیں تو وہ 4-5 ٹائم سے بھی زیادہ پرائس بن جاتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہماری ویریبل کاسٹ اور اس میں ہمیں کچھ پروفٹ مل رہا ہے تو ہم ایکسپورٹس میں جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں واپسی پر ڈالر ملیں گے, اور ڈالر میں آپ کو پتہ ریٹ آف فلکچویٹ کرتا ہے, تو اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت گین ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, ایک پرابلم میں نے اس میں نوٹ کی ہے, اس کو ذرا دیکھیے گا کہ کیسے اس کوشچن میں ہم انٹرنلی بھی دیکھتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی دیکھتے ہیں. دیر از اے کمپنی سیلز اینڈ ریپیئرز فوٹو کاپیئرز. دا کمپنی ہیز آپریٹڈ فار مینی ایئرس ود 2 ڈپارٹمنٹس, دا سیلز ڈپارٹمنٹ جو فوٹو کاپیئر بیچتے ہیں, اینڈ دا سروس ڈپارٹمنٹ جو آفٹر سیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ نو اٹانومی, یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ اٹانومس نہیں ہے. The company is now thinking of restructuring so that the 2 departments will become profit centers. The sales department, اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. The company sells new photocopiers. The department sells 2000 copies per year. ان کی ڈیمانڈ صرف 2000 کاپی photocopiers per year ہے, including in the selling price of 60 for 1 year guarantee. یعنی سیلنگ پرائس میں 60 روپے میں اس میں 1 ایئر کی گارنٹی بھی شامل ہے. آل کسٹمرز پے دس فی, یعنی یہ 60 روپے جو آپ چارج کر رہے ہیں نا, یہ گارنٹی ہے کہ جی سروسز اگر چاہیے گی تو وہ آپ پرووائڈ کریں گے. یا یوں کہہ لیں کہ جو سروس ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ کسی کسٹمر کی کمپلینٹ کو اٹینڈ کرتا ہے تو اس کو وہ 60 روپے ملتے ہیں, 60 روپے ملتے ہیں. دس مینس دیٹ ڈیورنگ دا فرسٹ ایئر آف اونرشپ اف دا فوٹو کاپیئر نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ دین دی ریپیئر کاسٹ آر ناٹ چارج ٹو دی کسٹمر, کیونکہ انہوں نے پہلے 60 روپے فیس پے کر دی ہوئی ہے. On average, 500 photocopiers per year need to be repaired under the guarantee. اور یہ بھی کلیئر ہے کہ آپ کو 500 photocopiers گارنٹی میں ریپیئر کرنا پڑتے ہیں پر ایئر. The repair work is carried out by the service department, who under the proposed change would charge the sales department for doing the repairs. And it is estimated that on average repair will take 3 hours. یہ important ہے کہ جو آپ کی ایوریج ٹائم لگے گا ایک فوٹو کاپیئر کی ریپیئر میں وہ 3 hours ہیں. اینڈ دیٹ دی چارج فار دی سروس ڈپارٹمنٹ ول بی 136,500 فار 500 فوٹو کاپیئر, اور ان کا ایک فکس چارج ہے. چارج فار بائی دی سروس ڈپارٹمنٹ ول بی 136,500 فار دا 500 فوٹو کاپیئرس. اب سروس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں. دا ڈپارٹمنٹ ہیز 2 sources of work. The work needed to satisfy the guarantee for sales department and repair work for external customers. یعنی وہ دونوں کام کر رہا ہے, یعنی وہ سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی گارنٹی ورک کو بھی دیکھ رہا ہے اور باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی اٹینڈ کر رہا ہے. کسٹمرز آر چارج فل کاسٹ پلس 40%, یعنی کسٹمرز کو وہ چارج کر جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو 40% چارج کرتا ہے کاسٹ پلس. دا ڈیٹیل آف دی بجٹ فار دا نیکسٹ ایئر فار سروس ڈپارٹمنٹ ریویلڈ اسٹینڈرڈ کاسٹ آف لیبر 15 per hour, ویریبل 10 روپی per hour اینڈ فکسڈ اوور 22 per hour. اب نوٹ کریں یہ پر آر ہے اور 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک کو بنانے, ایک کو ریپیئر کرنے میں. دی کیلکولیشن آف دیز اسٹینڈرڈس از بیسڈ آن دی ایسٹیمیٹڈ میکسیمم مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ انکلوڈز دی ایکسپیکٹڈ 500 ریپیئرس فار دا سیلس ڈپارٹمنٹ. دی ایوریج کاسٹ آف پارٹس نیڈیڈ فار ریپیئر از 54, اور یہ بھی ہے کہ جی یہ بھی آپ کو کاسٹ پڑے گی 54 پر ریپیئر. This means that the charge of sales department for the repair work include 40% markup will be 136,500. Proposed change, it has now been suggested that the company should be structured so that the 2 departments become profit centers and that the manager of the departments are given autonomy. The individual salaries of the managers would be linked to the profit of their respective department. Budgets have been produced for each department on the assumption that the service department will repair 500 copies of the sales department, and the transfer price for this work will be calculated in the same way as the price change for the external customers. However, the manager of the sales department has now stated that he intends to have repair done by another company, RS, because they have offered to carry out the work at a fixed fee of 180 per repair, and this is less than the price the selling department are charging. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ دیز 2 ڈپارٹمنٹس آر گوئنگ ٹو ورک. ایک کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں اگر ریپیئر کر کے دیتے تو ہم آپ سے اتنا چارج کریں گے, اور جب وہ کہتا ہے ہم ریپیئر باہر سے کروا کر دیں, ہم تو باہر سے بھی کروا سکتے ہیں, آپ وہ ہمیں 180 پر کرے گا تو آپ جو ہمیں چارج کریں گے وہ کیا پرائس ہوگی. تو اس کے سولوشن کو ہم آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.
See you next time, inshallah.